बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं यहाँ पे लंबी तमहीद नहीं मान सकता और आई एम श्योर आप इनको सुनना चाहेंगे। और बिज़नेस रिकॉर्डर से मेरे साथ मौजूद हैं अली खिज़र साहब, और इकॉनमी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ये करेंगे एंड आई विल हैंडल द पॉलिटिकल स्टफ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चन, असेंबलीज़ में जाने का कोई प्रोग्राम है वापस? देखिए राना मुबशर, असेंबली में जाने का मतलब कि हम एक्सेप्ट कर बैठे एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी गवर्नमेंट को साजिश के तहत गिराया गया। तो जिस दिन हमने असेंबलियों में वापस चले गए, इसका मतलब कि हम ये सारा जो प्राइम मिनिस्टर और ये जो सारा सेटअप एक बैरूनी साजिश के तहत आया है, इसका मतलब कि हम इसको एक्सेप्ट कर बैठे। तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है वापस जाने का। अच्छा, देयर इज नो क्वेश्चन। आप ये नहीं समझते कि वहाँ पे आपने एक ओपन फील्ड छोड़ दिया है और वहाँ पे उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा दिए, सब कुछ कर दिया? अगर आप असेंबलीज़ में होते तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम। वो भी फिर भी करवा देने थे। बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है आपकी। अपोजिशन का फ़र्क नहीं पड़ता ना, मेजॉरिटी होती। इन्होंने मेजॉरिटी से वो पास कर लेने थे बिल्स, और वो वैसे भी हो जाने थे। उसके अलावा हमने इनको लेजिटिमाइज कर देना था। देखिए अभी ये जो भी कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर रही है? क्या पब्लिक समझती है कि किसी को इजाज़त होनी चाहिए कि आप आके असेंबली में बैठ के एक पैसे पहले अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके पहले लोटे बनवाए जाएं, एक गवर्नमेंट गिराई जाए, फिर आप असेंबली में बैठें और सिर्फ एक ही काम करें कि अपनी चोरी अरबों रुपए की जो चोरी के केसेस थे, जो इनके दौर में बने हुए थे, ये केसेस हमारे दौर में नहीं बने हुए थे, वो आके केसेस माफ़ करवाना शुरू कर दें। और क्या ये कहीं दुनिया की किसी भी जमहूरियत में, किसी सिस्टम में एक्सेप्टेबल है? ये तो सिर्फ बनाना रिपब्लिक्स में ऐसे होता है कि मैं आया, मैंने कानून पास किया और मैंने अपनी चोरी माफ़ करवा दी, और बेचारे छोटे चोर जेलों में गल सड़ रहे हैं, लेकिन मैंने आके अपने अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवा दिए। मेरी प्रॉपर्टीज़ लंदन में हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे महंगे लंदन के इलाके में मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं बता नहीं सकता पैसा किधर से आया। बेटा जो था हुसैन शरीफ, वो टीवी पे कह रहा है कि ये मरियम नवाज़ इनकी बेनिफिशियल ओनर है, यानी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनीज ली हुई हैं वो तस्लीम कर रहा है। एक कागज़ नहीं बताने के लिए कि पैसा आया किधर से। और ये सारा इसहाक डार भागा हुआ था इससे। इन्होंने पहले नैब के कानून चेंज किए और उसके मुताबिक बारी बारी अब अपने आप की अपनी चोरी माफ़ करवा रहे हैं। और सबसे खौफनाक चीज़ तो ये शहबाज शरीफ की है कि 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केस था इसका, जो नौकरों के नाम पे इन्होंने पैसे वसूल किए हुए थे, जो मकसूद चपड़ासी 4.25 अरब रुपया का केस था। अब वो 4 जो गवाह थे वो मर गए जब से ये आए वापस, और उसके अलावा एक जो इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, वो मर गए, सब हार्ट अटैक से। और इनके अब नैब में भी अपने लोग बैठ गए आके, वो इनको माफ़ करवा रहे हैं, और FIA में अपने लोग रखवा के वो माफ़ करवा रहे हैं। तो ये तो एक बनाना रिपब्लिक में ऐसी चीज़ होती है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिन लोगों ने भी इसको फैसिलिटेट किया था बाहर से और अंदर से, वो सारे नहीं देख रहे कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सर अगर हम इसको देखें, जिस तरह आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एक बहुत अनस्टेबिलिटी है, बट ये अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टनिटी बढ़ रही है। अगर हम अपने बॉन्ड्स की यील्ड देखें तो आज हमारा बॉन्ड 100% के करीब चला गया। इन्फ्लेशन हमारी जो है 40% पे है, SPI 27% है। बड़ी मैसिव जॉब लॉस है। मुझे जो लोग बात कर रहे हैं 5 मिलियन जॉब लॉसेज अगले 3-4 महीने में आ जाएंगी। तो सर ये तो अनरेस्ट बढ़ता जाएगा और दुनिया का इत्मीनान पाकिस्तान के ऊपर नहीं रह रहा। तो इसमें एट द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, आप अगर अपने पॉलिटिकल गोल्स को थोड़ा सा वो साइड करें तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि IMF प्रोग्राम में हम, आपको पता ही है कितना ज़रूरी था जाना। जब आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने लगा तो पेट्रोलियम प्राइसेस फ्रीज हो गई, उसके बाद वो भी नहीं कर सके। फिर एक दिन पहले जब IMF की बोर्ड मीटिंग थी तो वो एक ऑडियो लीक आती है जिसमें ये इम्प्रेशन आता है मार्केट्स में कि शायद ऐसा हो रहा है कि PTI के लोग अपने गोल्स को मुल्क के स्टेट के गोल से ऊपर रख रहे हैं। तो मार्केट्स में आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर इससे बड़े परेशान हैं और वो देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप स्टेटमेंट का रोल प्ले करें और बीइंग अ बिगर, क्योंकि अवाम आपको अगर पसंद करती है तो बिगर गाय आप सामने आए। जी अली, देखें सबसे पहले तो इन सारे चोरों को सोचना नहीं चाहिए था कि एक बड़ी मुश्किल से हम कोरोना के बावजूद अपनी इकॉनमी को स्टेयर करते आए हैं।
جو کووڈ-19 ہے وہ ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے دنیا پہ. آپ اس دنیا کے کرائسس کے اندر دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے, اپنی اکانومی کو بھی بچا کے نکلا, اپنے لوگوں کو بھی بچا کے نکلا. دنیا نے اکنالج کیا ہم نے کیسے پروگرامز, جو احساس پروگرامز تھے, اسٹیٹ بینک نے جو مدد کی بزنسز کی کہ بے روزگاری نہ ہو, یہ تو دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے کہ ہم جس طرح اور واپس آئے. تو اس گورنمنٹ کو ایک سازش کر کے گرانا, سب سے پہلے میں تو سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں تھی؟ کیونکہ ان کو تو صرف اپنی چوری بچانے کی فکر تھی. یہ تو صرف تب سے NRO لینا چاہتے تھے. اس کے خلاف 26 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں, کیونکہ میری بلیف یہ ہے کہ جب چور ملک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں وہ بنانا ریپبلک بن جاتی ہے. اور سارے غریب ملکوں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں بھی شریف اور زرداری خاندان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور ملک کو مقروض کر دیا. یہ ساری دنیا ڈیولپنگ ورلڈ کا پیٹرن ہی ہے. اب اگلی بات آ جائے, دیکھیں جب انہوں نے ہماری حکومت سنبھالی, انہوں نے سب سے بڑی بات کی ہم نے مہنگائی میں لوگوں کو ڈبا دیا ہے. ہم کہتے گئے کہ عالمی پرابلم ہے, یہ ایک سپر کموڈٹی سائیکل دنیا کے اندر انرجی پرائسز اوپر گئے ہوئے ہیں. ہم ان کو کہتے رہے, فال آؤٹ تھا فرام کووڈ-19 سپلائی چین جو ڈسرپٹ ہوئی تھی. اس کے باوجود یہ ہمیں مہنگائی مارچ ہو رہی ہے, یہ سب پوری کوشش کی انہوں نے. تو کم از کم یہ جب آئے تھے تو لوگ کڑوی گولی کھولے تھے, اچھا جی گورنمنٹ آپ نے گرا دی ایک بیرونی سازش کا حصہ بن کے. لیکن کم از کم آپ جو کہہ رہے تھے, اور آپ کا تجربہ بھی سنا بڑا تھا, کہ آپ کم از کم مہنگائی کو تو ٹھیک کرتے تھے. آپ نے خود ابھی کہا کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. 50 سال میں انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے. اس کے علاوہ جو اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی وہ آج ٹینک کر گئی ہے, 0% اس سال ہو گیا. اور سارے پریڈکٹ کر رہے کہ وہ اکانومی 6% سے وہ 0 پہ. اس کے علاوہ جو دو ویلتھ کریٹ کرتے ہیں, ایک انڈسٹری اور دوسرا ہمارا ایگریکلچر, وہ دونوں کو ہی کرائسس میں انڈسٹری بھی نیچے چلی گئی ہے, اور جس سے ابھی بے روزگاری ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے. آج فیصلہ آباد میں 20% بند ہو گئی ہے ٹیکسٹائل ملز, اور دوسری طرف کسان وہ یہاں پروٹیسٹ کر رہا ہے. اس کی کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں, اس کی کاسٹ کدھر چلے گئے ہیں, بجلی کدھر چلی گئی ہے, ڈیزل کہاں پہنچ گیا ہے, کھادیں کی قیمتیں, جو پوٹیشیم ہے جو استعمال وہ 4 گنا بڑھ گئی ہے, جو DAP ہے وہ کتنے 8,000 سے 14 پہ. سو ایک طرف ان کے کاسٹ بڑھ گئے ہیں, اوپر سے ان کو اب ریسیشن سامنے نظر آ رہی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں تھی سوائے اپنی چوری چھپانے کی؟ وہ سمپل بات کیا تھی. KP کا جو چیف منسٹر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا, فائنانس منسٹر, کہ ہمیں جو سینٹر نے پیسے دینے تھے وہ آئے نہیں, ہمارے فلڈز آ چکے ہیں, ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پروفٹ شو کریں یعنی سرپلس شو کریں. وہ ہم سرپلس کیا, ہمارے پاس تو اس وقت پیسے ہی نہیں ہیں تنخواہیں کے قبائلی علاقے میں جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے. جو فاٹا کے لیے فنڈز تھے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہمارے دور میں, وہ یہ دے نہیں رہے تھے. تو وہ بیسکلی تو یہ کہہ رہا تھا, تو اس کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے سانگ اینڈ ڈانس بنایا ہے. بیسکلی آپ جب بات کر رہے ہیں نا, اگر اس اپوزیشن کو کسی کو بھی آج, کسی کو چھوڑے مجھے, کسی کو آج ملک کی فکر ہے, صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز, جس سے یہ ملک سٹیبلائز ہوگا. دیکھیں اکانومی سٹیبلائز ہونے ہی نہیں لگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے جبکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ 1 مہینے کی مار ہے یا 2 مہینے رہ رہے ہیں. اگر آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو الیکشنز آپ کے خیال میں کب ہونے چاہیے؟ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہونے چاہیے؟ اگر ہم اس پہ سب کنونسڈ ہیں تو پھر تو طریقہ نکلائے گا, ہم اپنی 2 گورنمنٹ سے ریزائن کرتے ہیں. ہماری 2 جو پہلے وہ آپ کو الیکشنز کی ڈیٹ دیں پھر آپ ریزائن کریں گے؟ پہلے تو سارے متفق ہوں کہ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے. آپ کہتے ہیں جی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, الیکشنز کے بغیر کوئی سلوشن نہیں ہے کسی چیز کا بھی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو آگے کام چلے گا, اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اٹس انٹرلنکڈ, اس میں ٹھیک ہے بات. بٹ دین اگین اگر آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو الیکشنز آپ کے خیال میں کب ہونے چاہیے؟ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر الیکشنز ہوں تو پتہ کہ جو سچویشن ہے یہاں پہ, جیسے سپوزڈلی نومبر میں کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں,
اس کی کوئی کلیئرٹی ہے, یا الیکشنز کیسے ہونے چاہیے, یا اپوائنٹمنٹس کیسے ہونی چاہیے, نومبر سے آگے جانی چاہیے, نومبر میں ہونی چاہیے, وہ کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیے رانا مبشر, میں ابھی علی کی بات ہی آگے لے کے جا رہا ہوں. پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو ورلڈ بینک اور IMF کہہ رہا ہے کہ اگر اسی طرح جس طرح ہم جا رہے ہیں, اب یہاں ملک میں انتشار پیدا ہوگا, سری لنکا ٹائپ سچویشن ہے, سوشل انریسٹ کی اب وہ بات کر رہے ہیں اگر اسی طرح, اور اس کو روکے گا اب کیا؟ یہ گورنمنٹ تو اب روک نہیں سکتی, کیونکہ آپ نے صحیح بات کی کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی اکنامک سٹیبلائز نہیں کرتی. اب اکانومی جو بھی آج پاکستان کا سوچ رہے ہیں, اپوزیشن یعنی ہم, یہ جو گورنمنٹ میں امپورٹڈ حکومت ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اگر یہ آج پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو سب کو ایک چیز کرنی چاہیے, الیکشن فوری کروائیں. اچھا کیسے؟ ایک منٹ پہلے تو میں بتا دوں نا, پہلے تو یہ اگر مجھے کوئی کہے کہ ملک کی ضرورت سب سے زیادہ کیا ہے, میں اگر ملک کو یہ جو ٹرین تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے, اس کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے, وہ صاف اور شفاف الیکشن. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ جناب یہ کیسے ہوگا؟ پہلے تو سارے کنونسڈ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے. مجھے کوئی آج بیرون ملک کا کوئی ایکسپرٹ بتا دے کہ یہ ملک سٹیبلائز ہوگا کیسے جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مطلب کہ یہ جو سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے, نہ مارکیٹس کو اعتماد ہے, نہ اندر نہ باہر. ابھی آپ نے بانڈز کی بات کی, جو انٹرنیشنل, کسی کو اعتماد نہیں ہے. اعتماد اس دن آئے گا جس دن آپ الیکشن کروائیں گے. اب اگر ہم اس پہ سب کنونسڈ ہیں تو پھر تو طریقہ نکلائے گا, ہم اپنی 2 گورنمنٹ سے ریزائن کرتے ہیں, ہماری 2 جو پہلے وہ آپ کو الیکشنز کی ڈیٹ دیں پھر آپ ریزائن کریں گے. پہلے تو سارے متفق ہوں کہ کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ ایک طرف یہ جو چور بیٹھے ہوئے اوپر, میں ان کو چور اس لیے کہتا ہوں کہ 60% کے اوپر ضمانت پہ آج 60% کیبنٹ, اب یہ صرف اپنی چوری ختم کر رہے ہیں, باقی ان کے اوپر سب کے اوپر کرپشن کیسز تھے, اور اب سے نہیں, یہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی انتظار کرنی ہے جب تک اپنے ساری چوری کے کیسز یہ ختم کریں گے, اور یہ ایک باہر بیٹھا ہوا مفرور, ایک کرپٹ آدمی جو باہر ملک سے باہر پیسہ لے کے گیا ہوا ہے, جس کی لائلٹی ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ جب ملک سے ہوتا باہر بھاگ جاتا ہے, اور ملک میں پیسے بنانے آتے ہیں یہ اور اس کا فیملی, اور وہ پھر پیسے باہر لے کے چلے جاتے ہیں. کیا اس کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کو شیری مزاری کے آنسو دیکھ کے آپ نے ان کو باہر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے نا, وہ تو خیر ہمیں رپورٹس, وہ اب پتہ چلا ہے کہ رپورٹس بھی ساری مینیج ہو سکتی ہیں, میڈیکل رپورٹس بھی یہاں مینیج ہو سکتی ہیں, ہم نے تو رپورٹس دے کے بھیجا. لیکن اب کیا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کرپشن کیسز ختم کریں, اور دوسری کہ ایک مفرور وہاں بیٹھ کے, ایک آرمی چیف جس نے زندگی میں میرٹ پہ کوئی کام نہیں کیا, ہمیشہ اس نے میرٹ کی وائلیشن کی ہے, کیونکہ سارا اپنا ٹبر اوپر بٹھا دیا, اس سے بڑی میرٹ کی وائلیشن کیا. اب یہ کیا اس کی اب قوم انتظار کرے گی, یہ اپنا آرمی چیف بنائے گا جس کی اہلیت ہی نہیں ہے. کوئی مہذب معاشرے میں اپنی نیشنل سیکیورٹی کا فیصلہ ایک مفرور, ایک کرپٹ آدمی, ایک سزا یافتہ کبھی بھی نہیں اس کے ہاتھ میں چھوڑے گا. تو اس کی انتظار, کیا اس کی ہم نے انتظار کرنی ہے؟ کیا یہ ملک کی بہتری ہے؟ اچھا پھر ایسے کیسے پھر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ کنٹینیو رکھیں سارا اپنا ٹینیور, اور آپ الیکشن جب ہو جائیں تو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آگے نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں, یا ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ مبشر دیکھیں, پرائرٹی کیا ہے؟ پاکستان پرائرٹی ہے. کیا اس ملک میں جو موجودہ حالات ہیں اس کو روکنے کے لیے سوائے الیکشن کے کسی کے پاس کوئی ایگری ہو جانا؟ پہلے تو لوگ کنونس ہو جائیں, یہ گورنمنٹ, اس گورنمنٹ کی کوئی طاقت نہیں ہے. وہ IMF کی رپورٹ کہتی ہے کہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے, تو وہ تو جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی یہ گورنمنٹ چلی جائے گی, کیونکہ یہ تو ویسے ہی ایک جوڑ کے ایک وہ لوگ ساروں کو اکٹھا کر کے چوروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, ساتھ انہوں نے ایلائز ملا دیے. اب اگر وہ فیصلہ کر دیں گے گورنمنٹ چلی جائے گی. تو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کنونس ہو جائے کہ کیا آج آپ نے ان چوروں کو, ان کو موقع دینا ہے کہ اپنی چوری چھپائیں, ختم کریں, NRO لیں, اور دوسرا آپ نے موقع دینا ہے کہ ایک باہر بیٹھا ہوا مفرور پاکستان کا آرمی چیف اپوائنٹ کریں, اور اس کے بعد آپ نے الیکشن کروانی ہے. اور تب تک کیا ملک یہ برداشت کرے گا یہ انسرٹنٹی؟ اگر وہ نہیں ہے
تو پھر کوئی اگر وہ کنونس ہو گئے تو الیکشن کرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر سپوزڈلی ایوری ون از کنونس کہ الیکشنز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی, الیکشنز آپ بھی کنونسڈ ہیں, اگر وہ بھی کنونسڈ ہو جاتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو نومبر میں ایکسٹینشن یا اپوائنٹمنٹ جو بھی لفظ دے دیں آپ, جیسے بھی کرنا چاہیں, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ یو وانٹ کہ جناب موجودہ چیف جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں, اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں, اور اس کے بعد الیکشن فریش ہوں تو پھر نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں, نئی جو گورنمنٹ آئے 5 سال کے لیے, یا کیسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر ہماری پرائرٹی ہے الیکشنز تو واٹ ایور اٹ ٹیکس پہلے الیکشن کروائے جائیں, ٹھیک. اگر الیکشنز کے اندر ہم اگر الیکشنز کروا رہے ہیں اس میں اگر ہم, کیونکہ کیئر ٹیکر تو نہیں اپوائنٹ کر سکتا نا آرمی, تو اس کے اندر اگر جب تک الیکشنز ہیں تب تک ایکسٹینڈ کر دے وہ ہو سکتا ہے, اور مے بی اٹس اے پروویژن, میں لائر نہیں ہوں, اس کے اندر کوئی پروویژن ہوگی, لیکن پرووائڈڈ آپ سب فیصلہ کر لیں کہ الیکشن از دا کیور. دیکھیں آپ لائر نہیں ہیں, آپ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں, بٹ آپ کا ذہن میں یہ بات ہے کہ نئی گورنمنٹ جو بھی آئے 5 سال کے لیے منتخب ہو, آپ کی ہو, آپ 2/3 کے ساتھ آتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں, وہ اپوائنٹ کریں نیا آرمی چیف. نیا آرمی چیف جو پبلک مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آتی ہے وہ اپوائنٹ کریں, نہ تو وہ گورنمنٹ جو بیرونی سازش کے تحت اربوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو لوٹا بنا کے ایک انلیگل ایک السٹ گورنمنٹ لے کے آتی ہے جس کا مقصد ہی کچھ اور ہے. میں اس کو مینڈیٹ نہیں, اور وہ بھی وہ گورنمنٹ کا جو سربراہ فیصلہ کر رہا ہے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے کنٹینیو رہیں, اور وہ نئی جو گورنمنٹ منتخب ہو کے آئے, چاہے وہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں اس کو مختلف فریم کرتا ہوں. میں فریم ایسے کرتا ہوں, پرائرٹی الیکشن ہے, ٹھیک ہے, الیکشن کے اندر کروانے کے لیے آئے گی آپ کی انٹرم گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آرمی چیف نہیں اپوائنٹ کر سکتی, ٹھیک ہے. تو جب تک جیسی الیکشن ہوتا ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ آرمی چیف, وہی بات ہوگی نا جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایکسٹینڈ کریں, یعنی کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے اپنا ٹینیور ایکسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا سر, اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2/3 میجورٹی لے آتے ہیں تو ہمارا جو فسکل فیڈرلزم ہے, کہ یعنی کہ اس وقت وفاق کے پاس 18ویں ترمیم اور 7th NFC ایوارڈ کے بعد پیسے جو آتے ہیں وہ زیادہ صوبے لے جاتے ہیں, اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ وفاق کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ اسے اپنا قرضے کی ادائیگی نہیں کر سکتی, دوسرے خرچے تو بات کی بات ہے. تو یہ تو بالکل انسسٹینیبل ہے, یہ تو دکان جس طرح شبر زیدی کہتے تھے نا, نہیں چل سکتی, یہ نہیں چل سکتی. اچھا, دوسرا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب صوبے بہت بڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک صوبے کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو جب آپ کے وقت بھی آیا تو آپ کی جو اپوائنٹمنٹ تھی, لوگ اس کو کنٹروورشل کہتے تھے پنجاب کے اندر کہ اس میں آپ کی کیا کمپلشن ہے کیا نہیں, یہ لوگوں کے ذہن میں آج بھی سوال ہے. تو آپ اگر آتے ہیں تو اس کو آنے کے بعد کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ صوبوں کی ریلیونسی ختم ہو جائے؟ آپ یعنی کہ 4 صوبوں کی جگہ ہم 16-18 ایڈمنسٹریٹو یونٹس کر دیں, یا ہم 3rd ٹیئر جو ہیں پراپر لوکل گورنمنٹ جو آپ کے پنجاب میں نہیں ہو سکی آپ کے وقت میں, اس کو کر دیں, اور اس سے یہ پولیٹیکل کمپلشن بھی نکل جائے گی, اس سے یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکی. دوسرا, آپ کے ریونیوز میں جو شارٹ فال ہے وہ لینڈ میں بہت زیادہ ہے اور ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہے, اور وہیں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ بھی وہ جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا اتنا اچھا چلے گا, اور اس سے وہ رسک بھی میٹیگیٹ ہو جائے گا. اور دوسرا, اگر کوئی پارٹی سندھ میں, جیسے پنجاب کی ہم نے بات کی, سندھ میں بھی اگر کوئی پارٹی اس پولیٹیکل کیپٹل جو سندھ کا لے کے چلی ہے وہ بھی لوز کر جائے گی, تو پھر نیشنل لیول پہ سب کھیلیں گے. آپ کے خیال میں کچھ آپ کا کیا پلان ہے اس میں؟ دیکھیں علی, میں اسپیسیفکس میں تو نہیں جاتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو جو یہ کر گئے آپ, یعنی ہمیں پتہ ہے کتنی مشکلوں سے یہ پہلے جو چھوڑ کے گئے پاکستان, یہ جب چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں نا جی آج کے ہم نے بڑی بارودی سرنگیں بنا دی ہیں ان کے لیے. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے, ریزروز تھے ان کے بیرلی $9 بلین, ان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کی جو سب سے زیادہ اس ملک کی عذاب ہے, یعنی ہمارا جو بیرونی قرضہ جو خسارہ ہے وہ $20 ارب کا تھا, آلموسٹ $20 ارب. ان کی ریمیٹنسز $19 ارب کی تھی, اور یہ 24 ارب ان کی پہلے ایکسپورٹس بالکل ہی اسٹیگننٹ رہی, اور 24 ارب کی تھی ان کی 5ویں سال میں. ٹھیک, ہم جب چھوڑ کے گئے تو جس دن نو کانفیڈنس ہوا تھا اس دن $16 ارب کے ایکسپورٹ ریزروز تھے. ہمارے جو قرضے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے وہ 16 ارب تھا, ڈسپائٹ کہ ہم نے $3 ارب ویکسینز کے اوپر خرچ کیا,
ڈسپائٹ کہ وہ کموڈٹی سپر سائیکل تھا, ہماری تیل کی قیمت ریکارڈ ہائی پہ تھی, ان کے دور میں 13 to 18 سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں. اس کے باوجود ہم کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ $32 ارب کی تھی اور ہمارا جو ریمیٹنس تھے 19 سے $31 ارب پہ پہنچ گئی تھی. تو ہم ان کے پاس زیادہ پیسہ چھوڑ کے گئے, آمدنی زیادہ چھوڑ کے گئے, قرضہ کم. یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عذاب چھوڑ کے گئے. انہوں نے جو کیا اس کے بعد جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی پرابلم, اس طرح کا جو تباہی مچائی ہے, یعنی انہوں نے اکانومی بھی کانٹریکٹ کروا دی ہے, انہوں نے قیمتیں بھی آسمانوں پہ چڑھا دی ہیں, اور انہوں نے جو سب سے بڑا ہمیں اب خوف ہے کہ ہماری ایبلٹی ٹو سروس آر ڈیٹس. دیکھیں $30 ارب ہمارا ایکسٹرنل جو گیپ ہے, $30 ارب کا جو ہم نے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, یہ دونوں چیزیں بھی کر لیں, IMF کا بھی پیسہ آ جائے, ADB کا بھی آ جائے, ورلڈ بینک کا بھی آ جائے, وہ $7-8 ارب بنتا ہے. تو باقی جو گیپ ہے وہ آج مارکیٹ دیکھ رہی ہے, جس کی وجہ سے روپیہ گر رہا ہے. کل پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی بلومبرگ کے اندر کہ دیر از نو ہیل وے کہ ہم جو ہے اپنا ڈیٹ سروس کر سکیں, اور آج اس کے بعد جو مارکیٹ بالکل ٹینک کر گئی. تو اب یہ پرابلم تو ہے. اگر آپ نہیں تو اس کو جب یہ پتہ نہیں تھا پہلے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف اور یہ سارا وقت یہ جب کہتے تھے اور انہوں نے پلان کر کے ہماری سازش کی, ان کو کیا نہیں پتا تھا کہ اکانومی کے اندر کیا چیلنجز ہیں. اور ہم جب کہتے جا رہے تھے کہ نہ اس کو, ہم اسٹیبلشمنٹ کو میں نے کہا اس کو ڈی اسٹیبلائز نہ ہونے دو, کیونکہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے. کیونکہ میں نے ان کا تو پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے. مجھے بتائیں ان کے جو 32 سال ان دونوں فیملیز نے حکومت کی ہے, 90s سے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں, کرپٹ خاندان, انڈیا بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, ہم نے اپنے سامنے انڈیا کو آگے نکل دے دی, اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. تو ان کے دو ہوتے ہوئے تو قرضے ہی بڑھے ہیں, ان کے پیسے بڑھے ہیں اور ملک نیچے گیا. اب انہوں نے کیسے آ کے ملک ٹھیک کرنا تھا جن کا ٹریک ریکارڈ ہے؟ انہوں نے تو صرف وہی کرنا تھا, اپنی کرپشن ختم کرنی, کرپشن کے کیسز ختم کرنے تھے. وہ کوئی ٹیکٹیکل ناک آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان میچ سے باہر ہو جائے تو تب ہم میچ کھیلیں. آپ کی باتیں ہوتی ہیں -1. اب -1 جو مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا ہے, پی ٹی آئی میں تو اٹس اے ون مین شو, ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ کے بغیر پی ٹی آئی نظر نہیں آتی ہمیں, کیونکہ آپ ایک فوکل پوائنٹ ہیں. -1 کی جب بات ہوتی ہے, اگر سپوزٹلی اگر کل کو -1 کر بھی دیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کو ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے ان ون وے اور دی ادر, واٹس دا اسٹریٹجی؟ آپ کا بیک اپ پلان کیا ہے؟ دیکھیے رانا مبشر, ایک ویسے ذہن میں رکھیں, آپ کا ہر دوسرا بندہ یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب بننے کے چکر میں ہوتا ہے پی ٹی آئی کا, اور دوسرا جناب آپ کو بتائے بغیر بھی کئی لوگ جا کے ادھر ادھر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. سو وہ دیٹس سیپریٹ تھنگ. بٹ دین اگین دیکھو پالیٹکس میں ایمبیشن تو سب کو ہونی چاہیے نا, کوئی بھی پالیٹکس میں تو ایک پوزیشن کے لیے آپ کو ہٹا کے پرائم منسٹر کوئی بھی بن جائے. لیکن میں کچھ اور بات, یہ جو آپ نے -1 کی, یہ -1 میری اپنی پارٹی کا نہیں ہے. نہیں, وہ جو جن سے میچ کھیل رہے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ آپ میچ میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اب وہ کوئی ٹیکٹیکل ناک آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان میچ سے باہر ہو جائے تو تب ہم میچ کھیلیں. ان کا تو بڑا واضح ہے. یہ الیکشن کمیشن ان کا ایک, کبھی بھی میں نے ایسا الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. آپ نے خود رکھا ہے اس کو, اور ہم پھنس گئے نا. ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی فکر نہ کریں, ہم یہ ہم جانتے ہیں اس کو, اور یہ کر دیں, کیونکہ ڈیڈ لاک ہو گیا نا. ان کے اپنے تھے, ان کے اپنے امپائر تھے, ہمارے اپنے تھے. وہ جب ڈیڈ لاک ہو گیا, انہوں نے بیچ میں کہا کہ جی یہ آدمی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے الیکشن کمیشن کو جس طرح اس نے ڈمین کیا, جس طرح گرایا نیچے. یعنی ای وی ایم مشینز جو سب کو پتا ہے کہ 90% آپ کی ریگنگ ختم ہو جاتی ہے. جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی, اس کے اندر ساری جتنے بھی ریگنگ کے طریقے تھے نا, وہ سارے 90% ختم ہو جاتے ہیں. آپ ای وی ایم لیں, اس نے آنے نہیں دی. یہ مل گیا ان دونوں چوروں کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے تو حلقوں میں غلط ووٹس رکھوائے ہوئے ہیں, انہوں نے تو فیک ووٹس رکھوائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مل کے سیبوٹاج کیا, اور اس نے ہر فیصلہ, اس نے اب یہ توشہ خانہ کیس اور یہ جو سارے کیسز ہیں, سارا ون سائیڈڈ چل رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں باقی بھی دیکھیں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ توشہ خانہ بھی دیکھیں, اور فنڈنگ ہماری جو پیسے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں
کہ اگر کسی کی لیگل چیزیں ہیں وہ توشہ خانہ میں بھی ملیں گی اور فنڈنگ میں بھی ملیں گی، ان دونوں کی نہیں ہے۔ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی ہیں توشہ خانہ سے، سب الیگل ہیں۔ نواز شریف نے 1 گاڑی، اور مہنگی مہنگی گاڑیاں انہوں نے وہاں سے نکالی ہیں، ان کو نہیں دیکھتا، ان کے پاس کوئی فنڈنگ کی نہیں ہے۔ ہمارے تو پارٹی کے اندر 40,000 ڈونر بیس ہے، ہم تو پبلک سے پیسے کٹے کرتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو ان کا نہیں کر رہا اور کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح ڈسکوالیفائی کروائے، یا یہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ -1 یہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، اوکے، کیونکہ ان کی جتنی بھی کوشش ہے نا، انہوں نے ایک چیز دیکھ لی ہے۔ اگر ان کو 3.5 سال کے بعد توشہ خانہ ہی ملا ہے نا، تو اس کا مطلب ان کو ملا کچھ نہیں ہے۔ اور توشہ خانہ میں بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک انلیگل چیز بتا دیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں کوئی اچھا فورن فنڈنگ بڑا شور مچایا جی، فورن فنڈنگ، اب پتہ چلا جی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں، وہ اوورسیز پاکستانیوں نے فنڈ کیا ہوا تھا جس کو فورن فنڈنگ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی پروہیبٹیو فنڈنگ ہے، اس کے اندر اس کا تو کوئی بین ہو ہی نہیں سکتا، پروہیبٹیو فنڈنگ ہے جو بھی، وہ تو اگر آپ نے غلط پیسہ کہیں کسی نے دے دیا وہ آپ وہ کانفسکیٹ کر دیں اس میں تو وہ بھی فال ہو گیا نیچے، وہ بھی گر گیا بیچ میں، اور یہ توشہ خانہ So you think that it's not happening؟ -1 والی چیز نہیں ہو رہی؟ خواہش ہے کیونکہ میچ نہیں کھیل سکتے اب یہ جو میں اب ان کو پتہ ہے، الیکشن کے رزلٹس دیکھ لیے پنجاب میں جو ہوا ہے، دھاندلی کے باوجود پوری مدد کی، ان کی سارے سٹیک ہولڈرز نے مدد کی، انتظامیہ نے ان کی مدد کی، وہ مسٹر ایکس وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے پوری مدد کی، مدد کے باوجود ہار گئے۔ اب اس لیے سے بھاگ گئے ہیں، اس لیے ابھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی جو بائی الیکشنز آ رہے تھے ان سے بھاگ گئے لاسٹ منٹ پہ، بھئی انہوں نے کہا جی فلڈز کی وجہ سے کینسل کر، فلڈز تو تھے ہی نہیں ان ایریاز میں جدھر الیکشنز ہو رہے تھے، 2 دن پہلے انہوں نے کینسل کیا کیونکہ رزلٹس ان کو پتہ ہے کیا ہونے ہیں۔ کراچی کے اندر کیا رزلٹ آیا، ساری پارٹیز ایک طرف 3 گنا زیادہ پی ٹی آئی ووٹ لے گی کیمپین کے بغیر۔ سر یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا، کراچی کے اندر آپ کو بہت ووٹ ملا ہے، کراچی کے لوگوں نے آپ کو بہت سپورٹ، 8.5 لاکھ ووٹ، 8.5 لاکھ ووٹ ملا ہے، اور کراچی کے لوگوں کی آپ سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ کراچی کے اندر پچھلے 3.5 سال میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ اگر یہ آپ انڈسٹریل گروتھ کی بات کرتے ہیں، ملک میں کہیں بھی انڈسٹریل گروتھ ہوتی ہے تو وہ کوسٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے وہ جو ہے انورڈ آتی ہے۔ پاکستان میں جو ہے 1990 کی دہائی میں جب ملک کے کراچی کے حالات خراب تھے تو ساری وہ انڈسٹری ادھر موو ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا۔ آپ سے لوگوں کی امید تھی آپ وہ انفراسٹرکچر بنائیں گے، آپ اس پہ کام کریں گے، وہ آپ نہیں کر سکے۔ آپ کی کراچی کی ٹیم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ڈیلیور نہیں کر سکی، آپ نے کراچی کے اندر اچھے لوگ نہیں رکھے۔ اب کیسے کرتے ہیں کراچی کے لوگ آپ کو ووٹ بھی دے رہے ہیں اور آپ سے ڈس اپوائنٹ بھی ہیں؟ لیکن علی مجھے یہ بتائیں، 80th امینڈمنٹ کے بعد سارا اختیارات تو چلے گئے صوبے کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے سندھ حکومت نے ہر جگہ ہمیں بلاک کیا۔ جب ہم کو سندھ ڈیولپمنٹ پلان بنایا، کراچی ریوائیول پلان بنایا، وہ جتنا پیسہ ہم نے سندھ کو دیا، آپ یہ سوچیں کہ ہمارا تو صوبہ نہیں تھا وہ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اپنے صوبوں کو کتنا پیسہ دیا، ڈسپروپورشنیٹ زیادہ سندھ کو پیسہ دیا۔ اچھا، اور ہم نے سندھ کا وہ جو ریوائیول کراچی کے لیے بھی پلان بنایا، ہم نے کوشش پوری کی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 80th امینڈمنٹ کے بعد آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبے کو ڈیولپ کر سکتی ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ بلاک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے ایک زبردست پلان بنایا بنڈل آئلینڈ کا، ہم نے باہر سے بڑا زبردست کنسورشیم تیار ہو گیا، وہ پورا ایک نیا شہر بن جائے آئلینڈ کے۔ وہ آئلینڈ کیا، وہ سارا گندا پانی وہاں جا رہا ہے، وہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا، ہم نے سب تیاری کر لی۔ سندھ سے ہمیں گورنمنٹ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آنی تھی وہاں، جو ہمیں ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی فائدہ کرنی تھی، اور سارا فائدہ سندھ کو تھا، نوکریاں سندھ میں جانی تھی، سب فائدہ وہاں تھا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمارا NOC لاسٹ منٹ پہ کینسل کر دیا، ٹھیک ہے، اور سو سیبوٹاج کیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس سے بڑا فائدہ ہونا تھا کراچی کو۔ آپ شہر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کراچی پھیلتا جا رہا ہے، اور کراچی کو آپ فیسلٹیز پرووائڈ کر ہی نہیں سکتا جس طرح وہ ان پلانڈ پھیلتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بات آپ کی درست ہے۔ اس میں وہی میرا مسئلہ جو آپ سے پہلے سوال تھا کہ 18ویں ترمیم کو آپ کس طرح ریوزٹ کریں گے، وہ بھی آپ سوچیں گے، لیکن آپ کے پاس پورٹ ہے، سی پورٹ ہے، ایئرپورٹ ہے کراچی کے، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں،
پورٹ منسٹر جو تھے وہ آپ کے کراچی کے الیکٹڈ تھے, اور پورٹ کا آپ کماری پورٹ کا حال دیکھیں سر, کماری پورٹ کی کنجکشن دیتے 2/3 آپ کا آئل جو ہے کماری پورٹ سے آتا ہے. ایک آئل پیئر آپ کے آنے کے وقت خراب تھا, وہ آج بھی خراب ہے. آج کماری میں ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے, اب کنٹری جو ہے نا آپ کا پیٹرول نہیں ملے گا اور لوگوں کو کھانے کی چیزیں نہیں ملے گا, آپ کا بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. اس پہ آپ نے کیوں نہیں کام کیا جبکہ ووٹ تو آپ کے اندر تھا؟ دیکھیں علی, بہتر تو یہ ہوتا کہ علی زیدی جو منسٹر تھے ان سے آپ یہ ایگزیکٹ ڈیٹیل لیتے, کیونکہ وہ آپ کو پوری طرح ایکسپلین کرتا کہ ہم نے کیا 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 وہاں اور کیا کیا پرابلمس تھے جس کی وجہ سے کئی چیزیں نہیں ہو سکیں. بیکاز انفیئر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہ کر سکے, کیونکہ علی نے پوری پبلش کی تھی. اب وہ میرے پاس تو وہ بک نہیں ہے, اگر آپ مجھے بتاتے تو میں دکھا دیتا لوگوں کو. اس نے تو پورا پبلش کیا کہ ہم آئے تھے, ہمارے پیسے ہم نے کتنا ریونیو کتنا ریز کیا, کدھر خرچ کیا, اس نے ہمیں پوری یہ تفصیل بتائی ہوئی تھی. اچھا, تو بہرحال یہ ضرور دیکھیے گا کہ کچھ آپ کی ٹیم بہتر ہو, کراچی کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے, اور پورٹ پہ کام کرے جب آپ آئیں, یہ بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے کیونکہ پورٹ سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں آپ بالکل, بلکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کی کوشش ہی ہم نے, جو ہمارے دور میں آپ دیکھیں کتنی ہم نے کوشش کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کراچی سے آپ کو پریشر لینا پڑے گا اور پورٹس ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملا ہے کراچی سے, آپ کے جلسے بہت بڑے بڑے ہیں, وہاں پہ آپ کو بہت سپورٹ ہے آپ کی. 8.5 لاکھ ووٹ لیا تھا آپ نے, تو وہ اس کو تھوڑا سا آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا اٹینشن دینے کی ضرورت پڑے گی آپ کو. دیکھیں مبشر, دیکھیں کراچی کا پرابلم ہمیشہ رہے گا جب تک کہ اگر جو گورنمنٹ آتی ہے سندھ کی, وہ ووٹ لے کے آتی ہے انٹیریئر سندھ سے, اور وہ آ کے اس کا کراچی میں انٹرسٹ سوائے چوری کر کے پیسہ بنانا. میں آپ کو بتاؤں جو کرپشن سندھ کے اندر ہے, سارے پاکستان کے ریکارڈز ٹوٹ گئے جو سندھ میں کرپشن ہے. اور مجھے افسوس یہ ہے ان سب کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے. یہ جو ساری کراچی کے, یہ جو زرداری اور یہ اور ان کا مراد علی شاہ, آپ نے اپنے دور میں ان کو کروا لینا تھا نا, کنوکٹ کروا لینا تھا نا. 4.25 سال آپ وہاں پہ رہے. نیب ہمارے نیچے نہیں تھی, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. میں ساری میری کیبنٹ جانتی ہے کہ میں کوشش کرتا رہا, کیونکہ ان کے اندر تو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, جس طرح شہباز شریف کا تھا, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. انفارچونیٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے کراچی میں جو لیولز آف کرپشن ہیں, یہ آتے ہیں پیسہ بناتے ہیں کراچی سے, اور یہ چلا جاتا ہے پاکستان سے باہر. اور اس لیے انفارچونیٹلی ان کا صرف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں ووٹ لے لیں, اور کراچی کو, ان میں کراچی سوائے پیسے بنانے کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس آپ نے شروع کیا تھا, کیسز تو پہلے بنے تھے ان پہ آپس پہ جو بنائے تھے انہوں نے, لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آپ نے شروع کیا تھا, وہاں پہ آپ کو نہیں وہ مائلیج مل سکی, آپ سکسیسفل نہیں ہو سکے, آپ اس کو ایڈمٹ کر چکے. کیونکہ ہمارے نیچے دیکھیں نیب, ہم نے بڑے گڈی بن کے نیب کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. کوئی کیس جو ہمارے دور میں بنا ہے وہ صرف شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیس بنا تھا, جو یہ فیک نیمز پہ, پاپڑ والے کے نام پہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے, پھر فیک نیمز پہ جو پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے ان کے نام پہ پیسے ٹی ٹیز لگوا لیتے تو وہی پروف کروا لیتے. وہ جا کے نیب میں پھنس گیا. وہ ٹی ٹی کا کیس نیب میں تھا, اور یہ کیس پورا جو ایف آئی اے کا 16 ارب کا کیس, یہ جو پکڑا تھا ان کا کہ مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے. اب یہ کیس ہم 1.5 سال سے کوشش کرتے رہے, وہ کبھی ڈیٹ آگے چلی جائے, کبھی وہ بینچ ٹوٹ جائے. آپ کے بندے جو تھے وہ تو بڑے کمیٹڈ تھے, وہ تو پریس کانفرنس کرتے تھے اتنے بنڈل اٹھا کے, وہ کرتے تھے, لیکن وہ ڈی میں لے جا کے گول نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جو باقی کھلاڑی تھے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے, وہ اور سے کہیں اور سے آرڈرز لیتے تھے. کہیں اور سے کیا مراد, بس تم سمجھ جاؤ. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ سندھ گورنمنٹ کراچی میں کام نہیں کرتی, وہ انٹیریئر سندھ سے لے کے آتی ہے. کمنگ بیک ٹو مائی فرسٹ پوائنٹ کہ پنجاب کا چیف منسٹر اتنی بڑی بلا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, تو اگر آپ 2/3 میجورٹی لاتے ہیں تو کیا آپ 7th NFC اور 13th امینڈمنٹ کو ری تھنک کریں گے؟ دیکھیں علی, میں آپ کو جنیرک بات کرتا ہوں کہ جو اب پاکستان جدھر جا رہا ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ ہم جس طرح پاکستان کو اب چلا رہے ہیں نا, اب اس کو نکال سکتے ہیں. سب کو چینج ہونا پڑے گا. گورنمنٹ ہم کیسے چلاتے ہیں, بیوروکریسی کیسے چلتی ہے, کیسے اسپیشلائزیشن, جو ہم ایگزسٹنگ ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان سرٹن ایریاز, جب تک آپ کے پاس اسپیشلسٹ نہ ہوں ان کی کیپبلٹی نہیں ہے. پیٹرولیم منسٹری ہے, اب پیٹرولیم منسٹری میں ادھر ادھر فیصلوں میں اربوں روپیہ چلا جاتا ہے. آپ کو ایک اسپیشلسٹ چاہیے. اور میں فائنانس ڈویژن, ہماری فائنانس کے اندر ہمیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. سو اینی وے, ایک
بیوروکریسی میں اسپیشلائزیشن. ایک ہمیں بیٹھ کے اپنی عدلیہ کے ساتھ کانٹریکٹ انفورسمنٹ جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. ہمارے اوورسیز پاکستانی سے اگر آپ پوچھیں کہ کیوں نہیں پاکستان میں انویسٹ کرتے, وہ سب کو خطرہ ہوتا ہے, فراڈ ہو جاتا ہے, ان کو انصاف نہیں ملتا. جب تک ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ کانفیڈنس نہ ہو تو انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ دنیا کا فیکٹ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی تو آپ کی گورننس اچھی ہوگی تو آئے گی, آپ کی کرپشن ہوگی تو انویسٹمنٹ کم آئے گی. سو ایک عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھیں ریگولیٹرز ہیں جن کا کام ہے ہمارا پبلک کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا, ان کے اوپر 800 سٹے آرڈر. ریگولیٹر کے اوپر کیسے سٹے آرڈر؟ ریگولیٹر کی ڈیسیجن کے اوپر سٹے آرڈر ہو سکتا ہے, ریگولیٹر کے کام کرنے پہ کیسے سٹے آرڈر آ جاتا ہے؟ اب چینی مافیا ہے, شوگر مافیا, انہوں نے کوئی 30 ارب روپیہ ان کے اوپر فائن تھا, 11 سال سے سٹے آرڈر تھا, 30 ارب روپیہ انہوں نے دینا تھا. پھر ہماری باری آئے, پھر وہ نئی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی کیونکہ چینی مافیا نے پینیٹریٹ کیا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ملے ہوئے تھے ساتھ پارلیمنٹ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ سو ہم نے بڑی کوشش کر کے ہم نے چینج کیا, رپورٹ آئی, انہوں نے پھر سے کارٹلائزیشن کے اگینسٹ بات کی, وہ جا کے پھر پھنس گیا. سو عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ جو گورننس اگر ٹھیک کرنی ہے تو کیسز کی ڈسپوز آف کرنے کے لیے, پھر اسپیشلی جو فائنینشیل, اب ایف بی آر کے کیسز ہیں, کم از کم میرے خیال میں کوئی 1,500 ارب کے روپے کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں, 1.5 ٹریلین. اب وہ پھنسے ہوئے ہیں وہاں, وہ فیصلے نہیں ہوتے. سو ایک تو دا وے ہمارا جو سارا جوڈیشل سسٹم ہے ود دا گورنمنٹ, ان کی مدد کریں, ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں گورننس سسٹم دنیا میں کبھی بھی نہیں چل سکتا جب تک یہ بیلنس نہ ہو اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ میں. اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے پاکستان میں, لیکن جو بھی سسٹم چلتا ہے نا, رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ساتھ ساتھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتھارٹی میری ہے, رسپانسبلٹی میری, اتھارٹی کہیں اور ہے. اب دیکھیں ذمہ دار آپ نے, انہوں نے کہا ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کہا تھا, ہم نہیں کر سکے, لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, اتھارٹی نہیں تھی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی, تو ذمہ داری ہماری ہے لیکن اکاؤنٹیبلٹی. تو سر اگر یہ کہیں کہ کچھ اور ہاتھ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ چیزیں تھیں, تو میں اس سوال کو آگے آتا ہوں کہ ہماری جو کوسٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ انرجی پہ میں آتا ہوں کہ ہماری جو 2/3 آف آر امپورٹ جو ہے وہ انرجی اور فوڈ ہے, اور اس وقت انرجی اور فوڈ کی امپورٹ ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. اور انرجی کے اندر ہم امپورٹ چیزیں چونکہ کر رہے ہیں, لوکل ہماری ایکسپلوریٹیشن نہیں ہو سکی. سندھ میں ساری ہو چکی ہے, ٹھیک ہے جی, اب پنجاب میں جو تھوڑی بہت ہی ہو چکی ہے, اب کے پی میں فاٹا میں ENP کے بہت سارے کنسیشنز ہیں. بلوچستان 90% جو ہے وہ پڑا ہوا ہے جس میں ہم کوئی کام نہیں کر سکے. ہم $6 کی یہاں پہ جو گیس نکالتا ہے اس کو دیتے ہیں, اور وہ $2.5 ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں. $12 کی ہم گیس خریدتے ہیں, تو $2.5 سے $12 کا فرق آپ دیکھیں کتنا ہے. اور اب اس میں بلوچستان کے اندر اگر آپ آئیں گے, یہ جو بھی ایلیمنٹس ہیں اس کو آپ کس طرح وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہتر کریں گے, وہاں پہ کنسیشن ہو, فاٹا میں کیسے کنسیشن؟ دیکھیں علی, چیزیں زیادہ ہیں اس کے پروگرام کے لیے, لیکن میں صرف آپ کو پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ, ہم نے بڑا سیکھا. ہم پہلی دفعہ آئے تھے گورنمنٹ میں, ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا, اور پھر ہم سیکھتے گئے. جو ہماری تیسرے اور چوتھے سال میں 5.6 اور 6% گروتھ ریٹ تھی, وہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنی انڈسٹری کو انشیکل کیا, پوٹینشیل کو کرتے گئے, اور میں نے ریئلائز کیا کہ اتنا کچھ اور ہو سکتا تھا. اور اگر ہمیں یہ نہ سازش سے گراتے تو ہم اور ایونیوز ایکسپلور کر رہے تھے, جس میں منرلز کی آپ نے بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی نے کبھی منرلز پہ توجہ ہی نہیں دی, اوپر سے وہ انہوں نے پھیلا دیا ایز اے پروونشل سبجیکٹ. منرلز کو کبھی پروونشل سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے, پروونسز کو اس کے فائدے ہونے چاہیے, یعنی جدھر سے نکلتا ہے ان کو فائدہ ہونا چاہیے, اس کو شیئر بشک زیادہ بڑھا دیں. لیکن وہ جو منرلز کی جو ایک جگہ سے آپ کے فیصلے ہونے چاہیے وہ ٹاپ ایکسپرٹس, جیولوجسٹ. اب ہو کیا رہا, آپ نے 4 صوبوں کے اندر چلا گیا منرل ڈپارٹمنٹ, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. سو اتنا بڑا ہمارا یہ ایریا ہے جو بالکل انڈیولپڈ ہے. بٹ میں اور بھی اس سے باتیں کر سکتا ہوں, دیکھیں بہت چیزیں. سر وہ 18th امینڈمنٹ یہ تھنک کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اب جس دلدل میں ہم پھنس رہے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جس طرح میں نے کہا, اسٹیبلشمنٹ, سول ملٹری ریلیشن شپ بیلنس ہونا پڑے گا. ہمیں کیسے اپنی یہ جو
जुडिशल के गवर्नमेंट और जुडिशरी बैठ के फैसले करे कि देखें कई चीज़ें अब एक फैसला, एक स्टे ऑर्डर आ जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम रावी सिटी बना रहे थे, रावी सिटी के अंदर बड़े कंसोर्शियम यहाँ भी तैयार हो गए, जिस तरह वो बंडल आइलैंड पे थे, बाहर से $3 अरब की इन्वेस्टमेंट तैयार होगी आने के लिए, $3 बिलियन हमारा वो बहुत ऑफसेट कर जाता करंट अकाउंट है, वो अगर आ जाती 11 महीने स्टे ऑर्डर आ गया, वो सारा रोक दिया काम वहाँ। अब बाहर इन्वेस्टर्स, आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन्वेस्टर को? मेरी बात पहले पूरी सुन लें। देखिए आप कैसे इन्वेस्टर को एक्सप्लेन करेंगे, वो 11 महीने के बाद स्टे ऑर्डर उठा। अब तब तक आपका सारा जो प्रोजेक्ट आपको पैसे ला सकता है, जो लाहौर को बचा सकता है, जो एक मॉडर्न सिटी बन सकता है, जो बजाय ये बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ फैलती जा रही हैं, हमारी ज़राअत की ज़मीन ख़त्म होती जा रही है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सर्विस नहीं कर सकते, लाहौर में पानी का प्रॉब्लम आ गया है, रावी नाला बन चुका है, वो सारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये थी। अब मुझे ये बताएं कि 3.5 साल आपकी हुकूमत है, 11 महीने स्टे ऑर्डर आ गया बीच में। सो देखें, अब मैं कन्विंस्ड हूँ, अब अल्लाह ने जिस तरह हम पाकिस्तान को जो चैलेंज हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है, वो वी हैव टू चेंज कम्प्लीटली द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमें बिल्कुल सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा कि हमने अब इसमें से निकलना कैसे। और सबसे पहले सारों को हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। कोई ने आज तक एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जो भी मुल्क आगे बढ़ता है, चाइना बढ़ा है, ईस्ट एशियन टाइगर्स, उन्होंने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर डाला। यहाँ कभी आपको पता है नून लीग के 5 साल में तजर्बाकार थे ना, ये 5 साल में इनकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, तो मुल्क कैसे आगे? मुशर्रफ साहब के टाइम में एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल डबल हुई थी और वो भी 12 अरब पे चल गई, अब 12 से 18 और इस वक्त 23 अरब की जो है ये टर्फ की वजह से एक्सपेंशन हो चुकी है। तो ये कोई शक नहीं है कि आपकी वजह से इंडस्ट्री का हर इंडस्ट्रीज कहता है कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया है और अब कोई नहीं कर रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज़ और सर, आपने रियल स्टेट पे बहुत फोकस किया। अब रियल स्टेट पे जब आप फोकस करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो नौकरी 2 साल निकलती है, 1 साल निकलती है जब प्रोजेक्ट बनता है, उसके बाद वो पैसे उसमें फंस जाते हैं। अगर वही पैसा इंडस्ट्री में लगाएं तो इंडस्ट्री साल साल नौकरी देती है। अगर आप इंसेंटिव ज़्यादा रियल स्टेट में देंगे तो फिर इंडस्ट्री में नहीं लगेगा। और फिर दूसरा, जब आप रियल स्टेट को इंसेंटिव देते हैं तो स्पेकुलेशन होती है और उसकी वजह से कीमतें ऊपर चली जाती है। और जो आपका रियल स्टेट लाने का बेसिक मकसद था कि मिडिल क्लास आदमी को एक अफोर्डेबल घर मिल सके, अब वो प्राइस आपके आने के बाद इतनी ऊपर चली गई है कि वो जो पहले अफोर्ड कर सकता था वो भी नहीं कर सकता। तो ये कैसे ठीक है? सॉरी, मैं पहले तो आपने बिल्कुल बात ठीक की कि हमने एंड में जो इंसेंटिव दिया था इंडस्ट्री को, हमें पहले देना चाहिए था। आई एक्सेप्ट दैट कि मैंने आखिरी हम जाने से पहले हमने जो इंसेंटिव्स, वो इंसेंटिव क्या था कि हमने कहा था नो क्वेश्चंस आस्क्ड रियल एस्टेट में। वो रियल एस्टेट में कब नो क्वेश्चंस आस्क्ड थे? जब कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से सारी इकॉनमी बैठ गई थी, आपको सारी दुनिया में बैठ गई थी। तो हमने यहाँ तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं दे सकते थे ना, जिस तरह अमेरिका में वगैरह में उन्होंने तो घर बैठे बैठे पैसे दिए, हमारे पास तो नहीं था। तो हमने तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाया। उसके 2 वजह थी, एक रोजगार, सेकेंडली उससे कंस्ट्रक्शन के साथ 30 और इंडस्ट्री रिलेटेड है, वो और इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाती है। सो इंडस्ट्री चलती है उसके साथ। लेकिन जो आपकी बात ठीक है, वो हमने एंड में जाके, और मुझे और टाइम मिल जाता, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री हमने उठा देनी थी, क्योंकि हमने कहा था कि अब नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर हमने ये जो ब्लैक का पैसा है ये सारा सिर्फ इंडस्ट्री में, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और एक दफ़ा आपकी बात ठीक है कि जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करते, वेल्थ क्रिएशन होगी नहीं और हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। सपोजिटली आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, लेकिन सीटें आप 100 से ऊपर निकाल लेते हैं, आप इत्तेहादियों को साथ मिला के फिर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहेंगे या अपोजिशन पे बैठना पसंद करेंगे? कि अगर वीक गवर्नमेंट मिली, इस तरह की गवर्नमेंट मिली जो पिछली बारी मिली थी, इससे बेहतर है अपोजिशन में बैठे। आप जब आए थे गवर्नमेंट में, आपकी बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी थी, आप लोग यानी कि पिंडी के साथ एक पेज पे थे। आपके जाने से, आपकी हुकूमत ख़त्म होने से तकरीबन 1.5 साल पहले आपको कह दिया गया था कि जी अब आप पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं आप अपने खुद करें। हो ठीक है, कहा गया था कि नहीं? नंबर 1 चलें, जो भी आपका आंसर हो।
وہ فریکوینسی کیوں ختم ہوگی اور کیوں کہا گیا کہ جناب آپ نے ڈیسیژن آپ خود کرنا شروع کر دیں؟ کیوں وہ چاہتے ہی یہ تھے پنڈی والے کہ ناؤ یو شوڈ بی آن یور اون اینڈ پولیٹیکلی آپ گروم کر لیں اپنے آپ کو مزید، یا واٹ؟ دیکھیں میری بہترین ریلیشن شپ تھی، ہمارا جو ایکویلیبریم تھا اس کی وجہ سے تو ملک نکلا ساری چیزوں سے، ہمارا بالکل ٹھیک، کوئی ہمارا مسئلہ نہیں تھا۔ کدھر جا کے اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے جو ہمارا سسٹم بن چکا ہے، اگر وہ گورنمنٹ سے سپورٹ ہٹائیں گے اور ہم نیوٹرل ہیں اور کوئی گورنمنٹ چل جائے گی پاکستان میں، کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں ایک پوائنٹ آئے گا انشاءاللہ جب ملک میں چل جائے گی، لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ اور ایک ملک میں جدھر اسٹیبلشمنٹ کی اتنی طاقت ہے، اگر جس دن اسٹیبلشمنٹ یہ سگنل کرے کہ ہم اب اس گورنمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ اور میں نے ان کو ہمیشہ بتایا تھا، میں نے کہا جس دن آپ نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گر جائے گی، کیونکہ پوائنٹ اتنا زیادہ چوری کا پیسہ ان دو کرپٹ خاندانوں کے پاس، ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ 20-25 کروڑ روپیہ ایک کو دے کے تو اس کو لوٹا کروا دو؟ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ پیسہ اتنا چوری کا ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم جائیں جا کے اپنی گورنمنٹ سے، ہمارے پاس تو پنجاب کی گورنمنٹ اور کے پی کی تھی، ہم ادھر سے پیسے نکال کے ہم بھی دے سکتے تھے۔ ابھی آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ سروائیو کرے گی؟ وہ تو ابھی کرے، مجھے تو نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن میں ہم جائیں۔ لیکن دیکھیں اگر آپ اس سسٹم، ایک فریجائل سسٹم کے اندر پہلے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کمزور ہوتی ہے، پھر کولیشن گورنمنٹ اور کمزور ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ چوروں کو فری ہینڈ دے دیں، ان کو نیب پکڑے بھی نہ، کیونکہ ان سے ڈیلز ہوتی رہیں، اور وہ چوری کا پیسہ استعمال کر کے آپ کو لوٹے کروا دیں اور گورنمنٹ کرا دیں، تو یہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہماری کوئی بریکنگ پوائنٹ نہیں ہوا تھا۔ مجھے جو بھی وجوہات ہے، خیر مجھے آئیڈیا بھی ہے، لیکن جس بھی وجوہات سے یہ ہوا ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ ملک کو کیا ہوا۔ آج مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو سارا سازش کر کے اور باہر یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے چلیں نیوٹرل ہو گئے، لیکن ملک کا آج کیا بنا ہے؟ آج ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں ایز اے پاکستانی آج پوچھ رہا ہوں کہ ایک گورنمنٹ جو کہ مشکل ترین حالات، پہلے بینکرپٹ اکانومی ملی، میں نے آپ کو بتایا کیسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد 2 سال کووڈ کے آ گئے، اس میں سے نکال کے اگر ملک کو وہ 17 سال کے بعد 5.6 اور 6% گروتھ ریٹ پہ جا رہا تھا، اور انڈسٹری بھی چل رہی تھی اور ایگریکلچر بھی چل رہا تھا، اور ملک کے اندر آپٹمزم تھی، اس فریجائل سچویشن میں، کیونکہ ایک بیرونی شوق تھا کموڈٹی سپر سائیکل، اس میں اگر گورنمنٹ گرائی ہے، آج مجھے بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جو آج پاکستانیوں سے ہو رہا ہے؟ ہر کوئی ذمہ دار ہے جو اس کو روک سکتا تھا۔ اچھا ایک چیز ذرا سمجھا دیں، آپ حکومت، آپ آ جاتے ہیں حکومت میں، 2/3 میجورٹی لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کل الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے 2/3 میجورٹی مل جائے گی، آپ کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، خیر کہہ تو نہیں، وہ میچ کھیل کی پتہ چلتا ہے کتنی ملے گی، You have doubts؟ ہم امید تو لگا کے رکھتے ہیں نا۔ اچھا، میچ میں کھیلنے سے پہلے تو تم سب سے سوچتے ہیں ہم جیتیں گے، اچھا، کوئی میچ میں جانے سے پہلے تو نہیں سوچتا میں ہاروں گا۔ اچھا چلیں سوائے یہ اب پی ڈی ایم سوچنا شروع ہو گیا کہ وہ اس لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، آپ 2/3 میجورٹی سپوزڈلی آپ کو مل جاتی ہے، کتنا عرصہ چاہیے آپ کو کہ آپ ساری چیزیں، اکانومی اور باقی جو ایشوز ہیں، جو ان کو فکس کرنے کے لیے کتنا عرصہ آپ کو چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو آپ ملک کا ڈائریکشن ٹھیک کریں نا، پہلے تو وہ سب سے مشکل کام ہے، جس میں بیوروکریسی بھی آپ کی ماڈرن بیوروکریسی بنے، اسپیشلائزیشن ہو، اسپیشلسٹ لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں اب آئی ٹی ہے، سب سے دنیا تو ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، ہماری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ اسپیشلسٹ ہی نہیں تھے۔ دنیا کے اندر آج مجھے بتائیں کہ ہندوستان کی آج $130 ارب کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، ہم آئے تھے تو 75% بڑھی ہماری ایکسپورٹس، لیکن ہماری ایکسپورٹس ہی $1 ارب تھی، وہ مشکل۔ سو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ اب دنیا کے اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ سو میں ایکسپورٹس، آئی ٹی، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں زور، میں یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنا رہی تھی، جس میں ہر دوسرے کوئی نہ کوئی آ کے اس کو روک دیتا تھا، وہ صرف ٹیکنالوجی کے لیے، سارے ماڈرن
جتنے بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم دنیا سے باہر یونیورسٹیز تھی ان سے وہ کر کے لیزون کر کے ہم ان کے ساتھ مل کے 4-5 جو ٹاپ ٹیکنالوجی کی جو فیلڈز ہیں، جس میں ایروسپیس ہے، جس میں کیا کہتے ہیں اس کو، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے، جو لیٹسٹ ہم نے پورا پلان کیا ہوا تھا. پوائنٹ اس کا کیا تھا؟ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں ٹیکنالوجی وہاں ٹرین کریں اور پھر ماسٹر ٹرینرز بھجوائیں ساری جگہ. اب انفارچونیٹلی اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اب کبھی بھی پہلا سال تو ویسے گزر گیا، دوسرا سال کووڈ میں، تو جو تیسرا چوتھا سال تھا 5واں، اس میں ہم نے کئی بڑے کوششیں کر رہی تھی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کتنی دیر لگتی ہے، میرے خیال میں پاکستان میں آپ کو جو اب ہمیں ایکسپیرنس ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ کبھی بھی موقع دے تو ہم اب بہت پہلے وہ چیزیں کریں گے جو ہم نے تیسرے سال شروع کی، وہ ہم آتے ساتھ شروع کریں گے. سپوزڈلی آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی، لیکن سیٹیں آپ 100 سے اوپر نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بھی ABC فگر پہ چلے جاتے ہیں آپ، سیٹیں آپ سب سے زیادہ نکالتے ہیں. سپوزڈلی آپ کو اتحادی ساتھ ملانے پڑتے ہیں، آپ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پھر گورنمنٹ فارم کرنا چاہیں گے یا اپوزیشن پہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں میں ابھی تو کہہ نہیں سکتا کیا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ویک گورنمنٹ ملی، اس طرح کی گورنمنٹ ملی جو پچھلی باری ملی تھی، اس سے بہتر ہے اپوزیشن میں بیٹھیں. جتنے لینڈرز ہیں جو پاکستان کو لینڈ کرتے ہیں منی، یا ڈونرز ہیں جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں، اس میں امریکہ جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سرٹ کرتا ہے وہاں پہ، سب کو پتہ ہے اس چیز کا. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ دیز ریلیشنز ود امریکہ؟ لائک دیکھیں ابھی مڈ ٹرم آ رہا ہے، ٹرمپ آپ کا دوست پھر واپس آ رہا ہے، مطلب سننے میں یہ بات ہے، مطلب وہ تو کہتا ہے، پوچھتا ہے وہ کہ my friend عمران. سر آپ کہتے ہیں کہ جو سارے پلان ہیں اس کے لیے ٹیم چاہیے، آپ کہتے تھے آپ کے 200 بندوں کی ٹیم ہے اور پھر ٹیم آئی، اور اس میں اگر ہم آپ کی ٹیم دیکھیں تو آپ کے منسٹرز میں دیکھیں تو جو آپ کے ٹیکنوکریٹ آئے تھے کچھ اچھے لوگ تھے، ثانیہ اچھی تھیں، پھر اس کے بعد فیصل سلطان اچھے تھے، بٹ کچھ انرجی کے اندر لوگ آئے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اچھے تو تھے بٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. پھر آپ کی جو اکنامک ٹیم تھی، 4 منسٹر چینج ہوئے، پھر آپ نے وہ جو آپ وہ کونسل اکنامک کونسل بناتے ہیں تو وہ انگریزی میں ایک فلم ہے نا دا یوزول سسپیکٹ، وہ یوزول سسپیکٹ آ جاتے ہیں، 30 سال سے وہی چل رہے ہیں اور وہ 30 سال سے چل رہے ہیں اور 30 سال سے ملک کا یہ حال ہے کہ یوزول سسپیکٹ کہ وہی شکل آ جائے گی کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر دیں کہ سارا کچھ ہے، نہیں ہوتا. اب آپ کہہ رہے ہیں IT میں جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی بھی جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بینکنگ کے اندر نئی جدت آ رہی ہے، دمدیاں بدل چکی ہیں، ہمارے اندر پارٹی ہے جو 90 دہائی میں بیٹھی ہوئی ہے اور ناکام ہو رہی ہے، تو آپ ان 90 کی دہائی کے بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ کے ساتھ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا 3.5 سال میں. پہلا سال بہت ہی مشکل تھا کیونکہ ہمارے پاس، میں نے ریئلائز کیا کہ نہ ہماری بیوروکریسی میں وہ ایکسپرٹیز ہے، چند بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ بیوروکریٹس ہیں، بائی دا وے میں نے یہ بھی ریئلائز کیا، لیکن اسپیشلسٹ سبجیکٹس لائک IT کے اندر ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی. اور جو باہر سے جب آپ لوگ لے کے آتے ہیں تو میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ ہمیں پہلے سے کرنا پڑے گا. جب آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو فائر فائٹنگ میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے، تو اس میں آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا لوگوں کو ریکروٹ کرنا. میں اب جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے پوری اب ایکسرسائز ابھی سے شروع کر دی ہے کہ کون سی ایریاز ہیں، ہم نے کیا ایکسپیرنس ہوا، کون سے ایریاز سے ہمیں آؤٹ سائڈ ایکسپرٹیز چاہیے، وہ ابھی سے ان کو ہم پک کریں، وہ کون سے لوگ ہیں، اور ہمارے کون سے اب لوگ ہیں جن کو ہم نے کدھر آتے ساتھ ہی پلیس کرنا ہے تیاری کر کے. دیکھیں انگلینڈ میں ابھی امریکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تو 2.5 مہینے الیکٹ ہونے کے بعد 2.5 مہینے تک اس کو ساری پریزنٹیشنز ملی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی، پہلے سے اس کی تیاری کی، اس کی ٹیم بنی ہوئی تھی، ہر ایریا میں پتہ چلا یہ ہمارے پرابلمز ہیں جو بھی. آپ یقین کریں کہ میں جب پہلی پریزنٹیشن تھی جب میں پرائم منسٹر بن کے کیبنٹ آفس میں گیا ہوں، تو یہ آپ کی تیاری بڑا، جب تک پہلے تیاری نہ ہو وہ نہیں ہو سکتی. اور وہ پہلے تیاری، کیونکہ آپ پہلے گورنمنٹ میں نہیں تھے، وہ ہو ہی نہیں سکتی تیاری، آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، جب تک گورنمنٹ میں جا کے ایکچولی وہ
دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ کیا ہیں, سچویشن کیا ہے, ڈپارٹمنٹس کا. ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. سو وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف 3.5 سال میں ہم نے سیکھا. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہم تیسرے اور چوتھے سال میں جو ہمارا ملک اوپر جانا شروع ہو گیا تھا, ہم سیکھ گئے تھے. ڈسپائٹ کووڈ-19 ہم ترقی کرنا شروع کر. اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ 3 ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر مینیج کیا یہ سارا کرائسس اور اپنی اکانومی کو بچا لیا. سو ہم نکل گئے تھے وہاں سے. انہوں نے جب ہمیں گرایا ہے, مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہم نے آخری بڑے زبردست بارے پلانز بنے ہوئے تھے اب آگے جانے کے لیے, جو میں انڈسٹری کی اصل بات کر رہا ہوں. ہم نے انڈسٹری کو اٹھانا کیسے تھا, انفارچونیٹلی ہو گیا. لیکن اب میری تیاری کوشش یہ ہے کہ اب اگر اللہ نے موقع دیا تو پہلے سے ہمارا سب کچھ تیاری. You used to share this thing with us کہ جناب اگر مجھے 6 مہینے اور مل گئے تو میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا ساری چیزیں, لیکن وہ 6 مہینے نہیں مل سکے. دیکھیں وجہ دیکھیں نا مبشر, انٹرنیشنل ایک عذاب آیا ہوا ہے, ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہیں, تو جب انرجی کی قیمتیں اوپر جانی تھیں تو آپ کو پرابلمز آنے تھے. اب انگلینڈ جیسی جگہ, امریکہ جرمنی جیسی جگہ میں پرابلمز آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک سپر سائیکل آیا تھا. تو ہم بہتر پھر بھی مینیج کر رہے تھے, ہم اپنے لوگوں کو سبسیڈائز کر رہے تھے. ہم نے پریشر نچلے طبقے کو نہیں پڑنے دیا. ہم نے ادھر ادھر سے پیسے کاٹے, ڈیولپمنٹ فنڈ کاٹے, لیکن نچلے طبقے کو پروٹیکٹ کیا, سبسڈیز دی. یہ انہوں نے آدھے ساتھی ساری سبسڈیز ہٹا دی. ہم دیکھیں نا, آج مجھے یہ بتائیں, جو عام آدمی تنخواہ دار کا کیا ہو رہا ہے آج میری تنخواہ میں کیسے گزارا کر سکتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ 45% پہ جب ایس پی آئی چلے جائے, آپ کی مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ ہو جائے, وہ ہونی تھی. کیونکہ انہوں نے ساری جب سبسڈیزیں ہٹائی, اور بلکہ سبسڈیزیں ہٹائی نہیں, پیسہ بنانا شروع کر دیا. اب ڈیزل اور پٹرول کے اوپر یہ 60 روپے میرے خیال میں بنا رہے ہیں ڈیزل اور پٹرول پہ, ان کے اوپر پروفٹ آ رہا ہے. تو لوگوں کے تو خون کے اوپر پیسہ بنا رہے ہیں, ہم وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے ان کو. Anyway, یہ ہر چیز پہ آپ پہ فتویٰ کیوں لگ جاتا ہے؟ وہی -1, یہ فتویٰ بھی -1 ہے کہ کہیں گے جی وہ کسی ریلیجس فنیٹک نے آ کے وہ سلمان تاثیر ٹائپ کچھ کر دیا. یہ گیم ہے پرانی. جتنے لینڈرز ہیں جو پاکستان کو لینڈ کرتے ہیں منی, یا ڈونرز ہیں جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں, اس میں امریکہ جو ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, وہ سرٹ کرتا ہے وہاں پہ. سب کو پتہ ہے اس چیز کا. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گو اباؤٹ دیز ریلیشنز ود امریکہ؟ لائک دیکھیں ابھی مڈ ٹرم آ رہا ہے, ٹرمپ آپ کا دوست پھر واپس آ رہا ہے, مطلب کہنے سننے میں یہ بات ہے, مطلب وہ تو کہتا ہے, پوچھتا ہے وہ کہ میں بڑے ان کو لوگ دیکھیں, انٹرنیشنل ریلیشن جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر کوئی دوستیاں نہیں ہوتی, اس میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹرمپ تو آپ کو دوست کہتا ہے, واقفیت ہے, ٹیلی فون کرتا تھا, لیکن دیکھیں اصل میں آپ کا پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے. میرا کام ہے میں اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کروں, میں اپنے ملک کی فائدے کو دوسروں کے لیے قربان نہ کروں. مثلا میں سمجھتا تھا روس سے ہمیں تیل لینا چاہیے, روس سے ہمیں تیل بھی لینا چاہیے, گندم بھی لینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, بیسز نہیں دینے چاہیے, میرے اب ملک کے لیے یہ. لیکن ہم تعلقات پھر بھی اچھے رکھیں سب سے, کیونکہ امریکہ ہے. اب ہمارا سب سے پاکستان جو تکڑی پاکستانی کمیونٹی ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. تو ہم کیا کریں اگر اس سے تعلقات, تو وہ ہم کمیونٹی کو کٹ آف کر دیتے ہیں. پھر ایکسپورٹ سب سے زیادہ, تعلقات اچھے رکھیں, لیکن اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. فیئر انف. لیکن سول سپر پاور ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جتنے لینڈرز ہیں, ڈونرز ہیں, وہاں پہ سرٹ بھی کرتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب جب تک ہم اکنامکلی وائبل نہ ہو جائیں, اسٹرانگ نہ ہو جائیں, اس وقت تک ہمیں انڈیپینڈنٹ پالیسیز بنانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے امریکن مائنڈ کو نہیں, ویسٹرن مائنڈ کو یہ لوگ نہیں سمجھتے. اگر آپ ان کو سامنے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں, وہ آپ کو کریں گے استعمال. انہوں نے وار آن ٹیرر میں کیا ہمیں استعمال, ہندوستان کو کیوں نہیں کر سکے؟ ہمیں انہوں نے ایک ان کی طرف دیکھے ہی, یہ امپورٹڈ حکومت انہوں نے روس سے نہ جو ہم نیگوشیٹ کر لیتے تیل کا اور گندم انہوں نے نہیں لی, امریکہ سے ڈر سے. ہندوستان لے رہا ہے, ہندوستان کو اوپر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہندوستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. میں یہی چاہتا ہوں پاکستان کے لیے, ہم لڑائی کسی سے نہیں چاہتے, لیکن ہم اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. سنو نا علی,
انٹرنیشنل ریلیشن میں جب آپ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور دوسروں کی بات نہیں مانتے, وہ ناراض ہو جائیں گے, ہونے دیں, تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن گھٹنے تو نہ ٹیک دیں ان کے سامنے. سر, ہندوستان اور پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی میں بنیادی فرق ہے. ہندوستان کے پاس تقریباً 650-700 بلین کے ریزروز ہیں, پاکستان کے پاس آج 8 بلین کے ریزروز ہیں. اگر ہم 80 بلین پہ بیٹھے ہوتے تو آپ پہ جو کرٹیسزم ہے کہ جو آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں اور ایک اسٹرانگ لیڈر کی طور پہ آتے ہیں, تو 80 بلین کے ریزرو پہ آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. 8 بلین پہ میرا کچھ اور پوائنٹ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کب سے ہم نے امریکنوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں؟ جب سے ہم تو کیا ریزروز اوپر چلے گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ان کے جوتے پالش کر کے کیا اپنے ملک کو اوپر چڑھا دیا ہے؟ ہم 50 سے لگے ہوئے ہیں, سیٹو سینٹو, پھر وہ ضیاء الحق, وہ اس کے ٹائم پہ ہم ان کی ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے. تو کیا ہمارے ملک کو کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی ہم کوئی امیر ہو گئے؟ ہندوستان نے وہ کہا, انہوں نے اپنی آزادی بھی رکھی اور انہوں نے ریلائز کیا کہ آزادی کے لیے ہمیں اپنی خود ریزروز بڑھانے ہیں, یعنی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. تو وہ پیر پہ کھڑے ہو گئے. آپ یہ سارا وقت ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو مجھے تو شرم آتی ہے جس طرح جا کے اپنے آپ کو بھی ذلیل کراتے ہیں, ملک کو بھی کرواتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑی دیر کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑا سا وہ دے دیں گے, وہ 1 مہینہ گزر جائے گا, پھر ایسے کر کے ہاتھ لے جائے گا. ایک بات بتائیے, جیسے گوادر پورٹ آپ نے دیا ہوا ہے, چائنا کو دیا ہوا ہے, اس نے ڈیولپ کیا ہے, وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی, وہاں پہ سارا یہاں پہ ٹریڈ ہوگا, سب کچھ ہوگا. ہم نے بیلنس رکھنا ہے نا, ایک سول سپر پاور ہے, نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ہم نے بیلنس رکھنا ہے دونوں کے درمیان. تو اگر ہم امریکہ کو بھی ایک پورٹ دے دیں تو اس میں آپ دینا چاہیں گے, نہیں دینا چاہیں گے؟ میری بات سنیں, ہندوستان نے کیا بیلنس نہیں رکھا ہوا؟ روس سے بھی کر رہا ہے پیسے, تیل بھی لے رہا ہے, چائنا سے $60 بلین کی ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھہر تو جائے نا, ٹھہر جائے. اکانومی ایسی بڑی ہوتی ہے, جب آپ کسی کا ایسے کر کے اس کے نوکریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں, غلام, آپ صرف غلام ہی رہ جاتے ہیں. آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن پاکستان جتنا پوٹینشیل اس ملک میں ہے, ہم نے کبھی کوشش کی ہے پیر پہ کھڑے ہونے کی؟ ہم کسی جنگ میں شرکت کرتے ہیں, اچھا جی ڈالر آ جائیں گے, ہم نے ان کی امریکہ کی, مجھے پتہ ہی ہے یہ جو وار آن ٹیرر میں کیوں گئے تھے, یہ ڈالرز کے پیچھے گئے تھے. اینڈ میں کیا ہوا کہ ڈالر بھی کم ہوا ہے اور مار بھی کھائی, گالیاں بھی کھائیں. دیکھیں, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر ہم نے آزاد ہو کے اور خوددار قوم بن کے رہنا نا, اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. فیئر انف. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.